इस वक्फे के बाद और आपको बताएंगे कि भारत के अंदर इंतहा पसंदी और नफरत अपने उरूज पर है। क्या हुआ है भारत में, यूपी का सीएम कौन बन गया है, जब मैं आपको उसके हवाले से बताऊंगी तो आपके औसान खता हो जाएंगे। वक्फा साथ ही रहिएगा। ये शख्स जिसको आपने टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देखा, अभी आपको बताते हैं कि ये कौन है। और मुसलमान मोदी जी के अताब से आजाद ना हुए थे कि एक और हिंदू इंतहा पसंद के हाथ आ गई है एक बड़े सूबे की कमान, और ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही एक रुकन है, योगी आदित्यनाथ। एक इंतहा पसंद पंडित जो रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। ये भी हिंदुता नजरिया की अलम बरदार और मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन है। माजी में कहीं इसने मारूफ फिल्म स्टार शाहरुख खान के ताने बाने दहशतगर्दों से जोड़े हैं, तो कहीं अमेरिका की जानिब से मुसलमान ममालिक पर पाबंदी जो लगाई गई उस पाबंदी को खूब सराहा है। कहीं हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ड्रामा किया जाता है। कहीं आबी तनाज़ात पर भी मुज़ाकरात का आगाज हो जाता है, और फिर लोग ये देखकर दम बखुद रह जाते हैं कि नोटों की तब्दीली और इस किस्म के इकदामात के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करती है। 403 में से 312 सीटें लेकर हिंदू इंतहा परस्ती के नजरिए की जीत हुई है। योगी है कौन, तो आपको बताते चले कि अपने मुतनाज़ बयानात के लिए मशहूर ये शख्स 5 बार रुकने पार्लिमान रह चुका है, और इसके इस्लाम दुश्मन और मुतनाज़ बयानात की एक तवील फहरिस्त मौजूद है जो आप साथ स्क्रीन के ऊपर रन होती हुई देखते रहेंगे। लेकिन आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए मैं इस वक्त ये बता देती हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कलदम लश्कर जंगवी का हलाक शुदा जो मलिक इसहाक है, वो पंजाब का, पाकिस्तानी सूबे पंजाब का सीएम नॉमिनेट हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये भारत इंतहा पसंदी में कितना आगे और जाएगा, और इस किस्म की ये जो नामजदगियां हो रही हैं, इसके बाद पाकिस्तान को मोदी के भारत के साथ कैसे ताल्लुकात रवा रखने चाहिए, अपने दोनों पैनलिस्ट से पूछूंगी। जनरल साहब, पहले आपकी जानिब आते हैं। जनरल साहब, व्हाई was even picked by Modi on the first instant? मतलब आरएसएस जो है उसका भी खबरें आ रही हैं कि had no role basically इसकी सिलेक्शन वगैरह के अंदर, लेकिन एक ऐसे शख्स को नामजद करना, चूज देना, टिकट कर देना, ये सोचना उसके बारे में कि ये जीत जाएगा और वो जीत गया, तो पता लगता है कि भारत अपनी इंतहा पसंदी की सारी हदें क्रॉस कर चुका है। देखिए, बात यह है कि मोदी ने जब खुद इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त भी उसने हिंदुत्व प्रमोट की और एंटी पाकिस्तान स्लोगन सामने रखा, और उसने तकरीबन 100% आप कह लीजिए कि हिंदू वोट पे रिलाई किया। ये उसकी स्ट्रैटेजी रही है। ठीक इसी तरह अब अगर हम देखें यूपी में भी, तो वहां भी यही था कि इसने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दी। इन्होंने हिंदुत्व को प्रमोट किया और हिंदू वोट के ऊपर रिलाई किया। अब हिंदुत्व का अगर आप कहें तो योगी आदित्यनाथ तो है, ये तो योगी था, आइडियल था। चुनाचे इसने वही फिलॉसफी जो प्रमोट की मोदी ने, उसी को पिछले कई सालों से चल रहा था और उसी के नाम पे उसने वोट लिया। नतीजा ये कि हिंदू वोट इनको इतना ज्यादा आया है कि यानी आदमी हैरान रह जाता है। ऐसी थंपिंग मेजॉरिटी जो इनको अपनी असेंबली में मिली है वो पहले नहीं मिली किसी को। इन्होंने 310 सीटें ली है, मेरा ख्याल है 403 के हाउस में, 312, 403 में से 312, 403 में से 312 ली। तो ये तो एक अब लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। एब्सोल्युटली। अब मुसलमान वहां पे वो मैंने कहीं पढ़ा कि 18%, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि नहीं 12% के करीब है वहां पे मुसलमान। अगर 12% है तो वो जाहिर है कि इसने 100% हिंदू वोट पे रिलाई किया है, और उनकी जो नेचुरली जो ये स्लोगन लगाते रहे और जो कहते रहे हैं, अल्टीमेटली उन्हीं की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जब ये आगे बढ़ेंगे तो मुसलमान ज़ेरे अताब आएंगे। वहां पे मुसलमानों के ऊपर वक्त वहां तंग होगा, क्योंकि ये तो अब मोदी के आने से बड़े दंदन आ रहे थे, तो अब तो योगी बैठ गया ऊपर। योगी बैठ गया। सर, ये अपने इस इमेज के साथ भारत आलमी सतह के ऊपर किस मकाम का ख्वाहा है? देखिए, ये हम लोगों का मसला है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक ऐसी शख्स की हुकूमत है जो भारत से हर कीमत पर ताल्लुकात कायम करना चाहता है। उसका नाम मियां नवाज शरीफ है। लेकिन वहां जो सूरत हाल है वो है जिसका जनरल साहब और आप दोनों ने जिक्र किया। हाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को, जैसे कि जनरल साहब ने जिक्र किया, टिकट ही नहीं दिया, और जो 26 मुसलमान वहां पे मुंतखब हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो कांग्रेस और दूसरी सीटों पर आए हैं। ये बात याद रखने की है। जिस मुल्क में 20% मुसलमानों की आबादी हो और सिर्फ 4% के पास मुलाजमतें हों, जो लोग अपनी जायदादें मार्केट की प्राइस पर, मंडी की कीमत पर न बेच सकते हो, इससे जाहिर ये होता है कि मोदी का हिंदुस्तान एक इंतहा पसंद हिंदुस्तान
انتہا پسند ہندوستان انتہا پسندی کی بلند ترین سطح پر پہنچ سر ان چکا کی ہے. جنتا بھی مطلب ہمیں تو یہ باور کرایا جاتا ہے بالکل. دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں دیکھیں وہ ہم کے میں خواہش ان مند لوگوں میں سے ہیں. نہیں ہوں جو ان دانشوروں میں سے جو 2-4 لوگوں کے نام لے کے کہ یشونت سنہا کشمیر گیا اور اس نے اچھی باتیں کرنے کی کوشش کی اور چدمبرم نے کہا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. 2 لوگ ہیں, 4 لوگ, 20 لوگ اور ہوں گے. ہم بات کر رہے ہیں 1.2 ارب لوگ جن میں سے تقریباً 800 سے 900 ملین جو ہیں ان ہندوؤں کا ذکر ہے جو اب ایک انتہا پسندی کی نظر ہو چکے ہیں. کس کی قیادت میں؟ مودی کی قیادت میں. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آنے والا ہندوستان جو ہے انتہا پسند ہندوستان ہے, عسکریت پسند ہندوستان ہے, دہشت گردی کا برآمد کنندہ ہندوستان ہے. افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا اور کلبھوشن کو بھیجنے والا تو ہندوستان. جنرل صاحب ہمارے تعلقات اس تناظر میں مودی کے بھارت کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے؟ دیکھیں بھارت کے ساتھ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ان حالات میں دوستی نہیں ہو سکتی. جو ہمارے پرائم منسٹر اکثر بات کرتے رہتے ہیں, میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی غیر حقیقت پسندانہ سوچ اور نہیں کہیں دیکھی جا سکتی کہ ایک طرف تو بالکل آپ کے اوپر وہ دشمنی کے پہاڑ توڑے, یعنی ہر طرف سے ہر چیز پہ کہیں پانی بند کرنے کا قصہ ہے, کہیں روزانہ آپ کی ایل او سی کے اوپر لائن آف سر وہ تو لیکن انتخابات ہونے تک تھا, وہ انتخابات کے بعد دیکھیں ابھی تنازعات میں مذاکرات بھی شروع ہو گئے پہلے مرحلے میں, اور افغانستان سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ پہلے سے چل رہا تھا اور اب تک بھی چل رہا ہے, چلتا رہے گا. بالکل. اور اصل چیز یہ ہے کہ ان کے لیڈرز کے آپ نے بیان بھی دیکھے, یہ تو پہلا وقت ہے کہ مودی, یعنی یہ پہلی دفعہ انڈیا میں ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے اعترافی بیانات ہر شخص نے دیے, ان کے لیڈرز میں سے اکثر نے دیے ہیں, خود مودی نے دیے ہیں. تو اس کے بعد تو شک و شبہ. اور آج ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آ گئی ہے سر بھارت کی جانب سے کہ اگر کوئی تھریٹ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں نیوکلیئر ویپنز کا بھی آپ دیکھ لیجئے. انڈیا جو ہے وہ پہل کرے گا. انڈیا وہ پہلے ہی ہمیں اندازہ تھا, یہ لبادہ تھا ایک ایسے دنیا کو دھوکہ دینا جو ان کا کام ہے. تو یہ چیز تو موجود تھی. اب ان حالات میں جب آپ کو اتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہو باہر سے اور پھر خطرات یہ منڈلا رہے ہوں کہ جی پانی بھی آپ کا کھا جائیں گے, تو آپ دوستی کی باتیں کرتے ہیں. آپ کا میکسیمم جو ہو سکتا ہے وہ ان حالات میں یہ تھا کہ آپ ایک کانفلکٹ کو اوائڈ کریں, آپ اوائڈ کریں کہ ایک عام کانفلکٹ نہ ہو, لیکن باقی آپ کے اپنے رائٹس ہیں جس کے لیے آپ نے ڈپلومیٹیکلی آپ نے جنگ لڑنی ہے. تو ڈپلومیٹک جنگ کے اوپر تو ایٹ لیسٹ ہم اگری کرتے ہیں نا. بالکل. مطلب ہم یہ تو نہیں کہ گولہ باری شروع کرتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے آخری منٹ. دیکھیں آخری منٹ چکے ہیں, مختصر بات کرتا ہوں. پاکستان, کشمیر, سیاچین, سرکریک 70 سال سے تاریخ کی گرد جو ہے ان پر جمتی جا رہی ہے, اور یہ مسئلے ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اقتصادی قوت, عسکری قوت کے دباؤ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے, چاہے وہ جنگ سے ہوں, مداخلت سے ہوں, مذاکرات سے ہوں, سفارتکاری اور سفارتکاری کو ترجیح ہے, ہم سب متفق ہیں. لہذا میں یہ کہتا ہوں آپ اس وقت ہندوستان کے ساتھ دوستی کی بات جب کرتے ہیں تو آپ اصل میں پاکستان کے مفادات کو دفن کرنے کی اپنی کمزوری دکھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میرے دونوں پینلسٹ اس بات کے اوپر متفق ہے. بہت بہت شکریہ طارق پیر زادہ صاحب, بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ طیب صاحب. ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بات کریں گے بھارت اتر پردیش میں کٹر انتہا پسند ہندو وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, کیا یہ غیر معمولی بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب, سب کیر یوگی آدتیہ یہ کون ہے اور جو سیکولر طبقہ ہے اس کو اس سے خطرہ کس طرح سے ہے؟ دیکھیے شازیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اتر پردیش اتنی بڑی سٹیٹ ہے انڈیا کی, 22 کروڑ سے زائد لوگ وہاں رہتے ہیں. پورے پاکستان کو ملا کے آبادی وہاں پہ زیادہ ہے اتر پردیش میں, اور کوئی 19 سے 20% آبادی کہا جاتا ہے. بڑا شہر مسلمان, لکھنؤ اب 20 سے تقریباً 20% آبادی کہا جاتا ہے کہ مسلمان آبادی. تو آپ سمجھیے کہ 4 سے 5 کروڑ مسلمان اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں. لیکن جس طرح یہ الیکشن جیتا ہے, یعنی کہ ٹوٹل سیٹیں 403 ہیں اور اس میں سے 312 جو ہے وہ ان کی حکومتی پارٹی جو ہے وہ جیت گئی ہے. آپ کے سامنے جو نقشہ آ رہا ہے اس میں جو سارا آپ کو وہ پیلا زرد سا رنگ نظر آ رہا ہے, وہ سارا کا سارا یہ مودی کی پارٹی جو ہے وہ جیت گئی ہے. اب آپ تصویر دیکھیں جس کو یہ چیف منسٹر بناتا ہے مودی, وہ جو آپ نے نام لیا آدتیہ ناتھ, ہندو فیشزم کی تصویر دیکھ لیں, ہندو انتہا پسندی کی تصویر دیکھ لیں, ہندو بنیاد پرستی کی تصویر دیکھ لیں, یہ اس شکل کے اوپر آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے. یہ وہ آپ کو یاد ہے خاور صاحب, گھر واپسی ان کا ایک نعرہ تھا, اور گھر واپسی, فورس کنورژن. پہلے انہوں نے عیسائیوں کی شروع کی,
2005 میں انہی کی پارٹی نے عیسائیوں کو کنورٹ کرنا شروع کیا کہ جی آپ ہندو واپس بنیں، اور 2007 میں پھر مسلمانوں کے مزار جو ہیں لکھنؤ میں اور اتر پردیش کے باقی علاقوں میں جلانے شروع کیے، پھر مساجد کو جلانا شروع کیا۔ 2011 میں انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کہا کہ مسلمان خواتین کی قبریں کھودی جائیں، یہ پبلکلی کہہ رہے تھے۔ آپ سوچئے کہ اس قسم کا آدمی اب وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔ 2014 میں انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہندو لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرے گی تو ہم 100 مسلمان لڑکیوں کی زبردستی ہندوؤں سے شادی کرائیں گے۔ پھر کہا کہ اگر آپ ایک ہندو کو مارو گے تو ہم 100 مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ اور 2015 میں ان کا، اب یہ 2017 میں الیکشن جیت گئے، 2015 میں انہوں نے کہا کہ بھی اگر آپ یوگا نہیں کرنا چاہتے تو آپ بھارت کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب یہ اس قسم کے شخص ہیں جو وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں وہاں پہ۔ آپ کو سمت کیا نظر آتی ہے انڈیا کی جاتے ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب میرے لیے ویسے یہ کوئی عجیب و غریب الیکشن آؤٹ کم نہیں ہے۔ اگر امریکہ جیسے پڑھے لکھے ملک کے اندر جہاں پہ ڈیموکریسی صدیوں سے وہاں پہ ویل اسٹیبلش ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جیسا مبعوث الخاص شخص جو آ سکتا ہے گورنمنٹ میں آ سکے، اس نے کم اعلانات کیے تھے میں یہ بھی کر دوں گا، وہ کر رہا ہے، وہ عمل نہیں ہو رہا ہے، ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ دیکھیں اب یہ ویسٹرن یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ ان کا ایمرج ہوا ہے، وہ الیکشن جیتنی، نہ صرف الیکشن جیت رہی ہیں بلکہ وہ اوپر آ رہی ہیں، پورے ویسٹرن یورپ کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ انڈیا کے اندر یقینی طور پر یہ ہمارے لیے میرے خیال میں یہ تھوڑا سا فکر والی بات ہے۔ جب آپ یہ ساری بات کر رہے تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اب اس پروگرام کے فوراً بعد جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ٹویٹر پہ اٹیک ہونا شروع ہو جائے گا، یہ کہ پاک انڈیا دوستی کے اگینسٹ تو نہیں ڈاکٹر صاحب بات کرنا شروع ہو کہ ایک جو انڈین ہندو نیشنلسٹ اور اس ذہنیت کا شخص وہاں پہ آ گیا، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی ریاست ہم پاک انڈیا دوستی کے خلاف تو بات نہیں کر رہے، ہمیں بات بالکل کرنی چاہیے۔ یہ وہ ریالٹیز ہیں جو پوری دنیا کے اندر سامنے آ رہی ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اپنے گارڈز کو بھارت میں مسلمانوں کی جو تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ہم بی ایس پی والے الیکشن دیکھ لیں، بی جے پی نے تو مسلمانوں کو بڑی کم اکثریت ملی، جبکہ بی ایس پی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ مسلمانوں کو ایک وہ تعداد ان کی وہاں پہ جیتی تھی، نشستیں ملی تھی۔ کیا ٹرینڈ دنیا بھر میں چل رہا ہے؟ آپ نے ٹرمپ کی مثال دی، آپ بھارت کی مثال لے لیں، تو کیا آپ ذات پات اور نسلی بنیاد پرستوں پر جو الیکشن جیتے جائیں گے، آگے آنے والے بھی الیکشن کہیں پر بھی ہو؟ یہ ایک ڈاکٹر صاحب اس پہ ان کی میں ڈاکٹر صاحب کی بھی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو ایک پروٹیکشنزم پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے نا، کہ آپ پہلے تو یہ تھا ایک گلوبلائزیشن چلی، اب آپ تجارتی حوالے سے کہہ رہے ہیں پروٹیکشن، سر تجارتی حوالے سے ساتھ ساتھ تجارتی مطلب اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لنک تو سر بنتا ہے نا۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتا ہے پروٹیکشنزم کی، یا ویسٹرن یورپ بات کر رہا ہے، آپ نے بریکسٹ دیکھا، اس کے بعد انڈیا میں انڈیا مہان اب وہ مودی یہی بات کر رہا ہے نا، تو اس کا یہ تھوڑا سا امپیکٹ آ رہا ہے، اور میرے خیال میں لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز شازیہ جو وہ ہے کہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے اندر چیزیں کانسٹنٹلی چینج ہوتی رہتی ہیں اور آن دا موو رہتی ہیں۔ الیکشن تو ہٹلر بھی تو جمہوریت کے زور پہ جیت کے آیا تھا، نہیں وہ تو بھی الیکشن لڑ کے آیا تھا، ایک سے زیادہ الیکشن، اس کا انجام تو پھر ساری دنیا نے دیکھا نا، جس طرح کا الیکشن اس نے مینوپولیٹ کیا۔ اب اس یہاں پہ پروپیگنڈا وار چلی، جس طرح کا میڈیا انہوں نے استعمال کیا، اینٹی پاکستان سلوگنیرنگ ہوئی، پاکستان کے خلاف جو بیان بازی ہوئی کہ پاکستان کو بالکل ہم بنجر بنا دیں گے، ایک قطرہ پانی کا نہیں جانے دیں گے، تو وہ تو سارے کے ساری باتیں ہوئیں اور سب کے سامنے سنی۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیے کہ یہ آدتیہ ناتھ کو جو انہوں نے بنایا ہے وزیر اعلیٰ، یہ الیکشن سے پہلے اس کا نام اناؤنس نہیں کیا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹ ایکچولی مودی کو پڑا ہے، مودی نے الیکشن کے بعد اس کا نام نامینیٹ کیا ہے اور اس کو لے کے، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ نعرے لگ رہے ہیں، دلی میں مودی ہے اور یو پی میں یوگی ہے، وہاں اب یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو 2019 کے الیکشن میں خبر صاحب کیا ہوگا، پھر دوبارہ سے مودی کے جیتنے کے چانس؟ مجھے یاد ہے کہ جب بی جے پی فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آئی تھی تو اس ٹائم شائننگ انڈیا کا اس ٹائم سلوگن انہوں نے دیا تھا، تو وہ ان کو یہ تھوڑا سا غلط فہمی ہو گئی تھی، ہم انڈیا کے اندر بہت ترقی لے آئے، تو 6-8 مہینے ارلی الیکشن میں چلے گئے، یہ شاید 2001-2 کی بات ہے، وہ الیکشن ہار گئے تھے، لوگوں نے رسپونڈ کیا تھا، لوگوں نے ریئیکٹ کیا تھا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھنا یہ ہے کیونکہ مودی کا بے شک ایک نیشنلزم کی جس طرح ویو تو میں نے کہا پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ جو انڈین پاپولیشن ہے اس کو پاورٹی سے نکال پاتے ہیں یا نہیں پاتے، کیونکہ اتر پردیش تو سب سے بڑا صوبہ، وہاں جیت گئے۔ اب شمال اور شمال مشرقی جتنے بھی صوبے ہیں، اب گجرات میں دیکھ لیں، راجستھان میں دیکھ لیں، مدھیہ پردیش، سب جگہ مودی جیت رہا ہے، شمال اور شمال مشرقی۔
اس کے علاوہ اور یہاں سے اگر اتر پردیش میں جیتتا ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ 2019 کا الیکشن جیتنے کے چانسز بہت زیادہ وہ بھی یہ تھوڑا سا میرے خیال میں تھوڑا سا ہم اتنا جلدی ہم فورس ہی نہیں کر سکتے. اب یہ میں بتایا کہ اکانومی بڑا رول پلے کرتی ہے. اس نے ایک اپنا ایک فساد تو کریٹ کیا ہوا ہے کہ آئی ایم دا ڈوئر, آئی کین ڈو اٹ. گجرات کے اندر آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے وعدے پہ اس پہ وہ کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں ہوتا, لوگوں کی ان کی جو زندگی میں لائف سٹائل کو بہتر کر پاتا ہے یا نہیں پاتا. کیونکہ انڈیا کی معیشت جو جاگی ہے, جو بڑی ہوئی ہے, یہ 1990-91 کے بعد ہوئی ہے. پہلے آپ کو یاد ہے اس کو کہا جاتا تھا ہندو گروتھ ریٹ, اکانومی 1.5-2% سے نہیں بڑھتی تھی اور اس کی وجہ تھی پروٹیکشنزم کہ انڈیا نے اپنے بارڈر بند کر رکھے تھے. یہ 1991-92 کے بعد جب بارڈر کھولے ہیں اور پوری دنیا سے اس نے تجارت شروع کی ہے, وہ اس کا راز رہا ہے. تو یہ پروٹیکشن جو معاشی پروٹیکشن میں یہ نہیں جا سکتا, نیشنلزم میں ضرور جائے گا. ٹھیک ہے, آر ایس ایس کا حامی, متنازع بیانات, نسلی فسادات, یہ ساری چیزوں کو لے کے یہی کارڈ کھیلا گیا اس بار بھی اس الیکشن میں. وہاں جو مسلمان ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا, اور دوسری بات جو ہم انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں تو ہمیں کیا مشکلات درپیش ہو سکتی؟ انڈیا تو جا رہا ہے کمپلیٹ وہ انتہا پسندی کی طرف اور مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنی پوری سیاست چلانے کی طرف. تو پاکستان کے حوالے سے ابھی دیکھیں وہ انڈس واٹر کمیشن کے بھی ڈائیلاگ شروع ہو رہا ہے, تو مجھے ان سارے ڈائیلاگ کا نتیجہ کچھ مثبت نظر نہیں آتا. ویسے ہماری کچھ کلاس اس میں کو دیکھ رہی ہے کہ جو رے آف ہوپ دیکھ رہی ہے کہ الیکشن آر اوور. تو الیکشن میں چونکہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اینٹی پاکستان سٹینس, انڈین پولیٹیکل پارٹیز وہ لیتی ہیں. اب الیکشن جیت لیا تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا ریورس گیئر میں چلے جائیں, کوئی ڈائلاگ چلے, کوئی بات چیت آگے بڑھے. لیکن ایک شازیہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے, میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پڑھتا ہوں, تو پاکستان کے اندر لوگوں نے ووٹ کبھی بھی اس لیول کا جو ہے نا ہمارے کو جو ایکسٹریمسٹ پارٹی کو کبھی انہوں نے نہیں ووٹ دیا. اگر کسی نے اس طرح کا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے, لوگوں نے کسی کو اس طرح نہیں کیا. ہر سوسائٹی میں شازیہ, ہر سوسائٹی کے اندر ایک انتہا پسند طبقہ ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ امریکہ ہو جائے, فرانس ہو جائے, جرمنی, پاکستان. لیکن جب اس انتہا پسند طبقے میں سے کوئی لیڈر بن جائے, اس کو آپ اٹھا کے ایک وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں یا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, تو پھر ایک وہ خطرے کا جھنڈا, جو خطرے کی جھنڈی جو ہے وہ اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب 2019 کے جس طرح آپ کی ایک اندیشہ ہے کہ ہندوازم پر ہی الیکشن وہ جیتیں گے. دیکھیے, اگر 2017 میں یہ حال ہوا ہے کہ 75% سے زیادہ ووٹ وہ انڈیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں, اور ارد گرد میں جتنی بھی شمال میں یا شمال مشرقی میں جتنی ریاستیں ہیں ان کی, ہریانہ ہو جائے, دہلی ہو جائے, ہماچل پردیش ہو جائے, ان سب جگہ پہ مطلب آپ سوچئے کہ گجرات میں 26 آؤٹ آف 26, گجرات میں 26 سیٹیں تھیں, 26 مودی کی پارٹی لے گئی. راجستھان میں 25 آؤٹ آف 25. ڈاکٹر صاحب یہ فار دا ٹائم بینگ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل موو ان کی اچھی بیٹھ گئی, لیکن جو اگلا الیکشن ہے نا انڈیا کے اندر, وہ اکانومی پہ لڑا جائے گا. اگر اکانومی بہتر ہوئی تو مودی کو ووٹ پڑے گا. دیکھیں نا ان کی ایسٹرن اسٹیٹس کے آلریڈی وہاں پہ کسانوں نے مظاہرے وارے شروع کر دیے, یہ تو آنے والا خبر, ان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی. یہ تو آنے والا ہمیشہ اکانومی انڈین پالیٹکس امریکن ووٹر کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا پرس دے کے ووٹ ڈالتے ہیں, لیکن اس دفعہ ٹرمپ کو ووٹ ڈال دیا. ابھی جس طرح کے واقعات ہوئے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ بھارت جو ایک سخت گیر انتہا ہندو ریاست بننے جا رہا ہے.